अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। हमेशा याद रखिए, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तुम फरमाओ, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, क्योंकि हमें यह पता है हम कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, मगर मेरा मौला बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो बख्शने वाला मेहरबान है, वो गुनाहगारों को भी बख्शता है। ऐसे ही एक गुनाहगार का वाकया, ऐसे ही खताकार का वाकया जो दिल लर्जा देने वाला भी है। बाज मौकात में हम जन्नत की तो बातें बहुत सारी सुन लेते हैं, मगर शायद ये रियलाइज नहीं होता है कि जहन्नम है कितनी खतरनाक, जहन्नम का अजाब कितना खतरनाक है। आज इस वाक्य को जरा गौर से सुनिए। हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये वाक्य सहाबा को सुनाया, इससे आपको रियलाइज होगा कि जहन्नम का अजाब अनबियरेबल है, हम सोच भी नहीं सकते, इतना खतरनाक है। और फिर अल्लाह मेरा कैसा करीम भी है, जब वो बख्शने पे आता है तो कैसी रहमत फरमाता है। हदीस पाक की किताब मुस्नद इमाम आजम में सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और सवाल किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या अहले ईमान में से कोई शख्स जहन्नम में बच भी जाएगा? यानी वैसे तो जहन्नम कुफार के लिए है, अलबत्ता गुनाहगार मोमिन भी जहन्नम में जाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन अपने गुनाहों की सजा भुगत कर जो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, गुनाह लेकर गया होगा, तो वो अजाब जहन्नम में अगर अल्लाह नाराज हुआ, गिरफ्तार हुआ, तो अपने गुनाहों की सजा भुगत कर वो वापस जन्नत में आ जाएगा और फिर जन्नत से बाहर ना जाएगा। लेकिन साहबी रसूल का सवाल ये था कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या कोई ऐसा भी है कि कोई हो तो मोमिन अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाए और फिर वहीं रह जाए, कोई ऐसा भी है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, एक शख्स होगा, वो जहन्नम की गहराई में किसी गहरे घड़े में होगा और दर्द और तकलीफ से तड़प कर पुकार रहा होगा, या हन्नान या मन्नान। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब उसकी पुकार सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, ये कौन है जो इतने दर्द से अल्लाह को पुकार रहा है? आपसे रहा ना जाएगा, फौरन अर्शे इलाही की करीब जाकर आप जो है वो सजदा करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। जिब्राइल, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि जिब्राइल सर उठाइए, तुमने ऐसी कौन सी हैरानी की बात देखी है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, या अल्लाह पाक, जहन्नम की गहराइयों से आवाज गूंज रही है, कोई बड़े पुरदर्द दिल के साथ पुकार रहा है, या हन्नान या मन्नान। हुक्म होगा, जिब्राइल, जहन्नम के जो दारोगे हैं, हजरत मालिक फरिश्ता एक ऐसा है कि जिसकी ड्यूटी है जहन्नम पर, उनको हजरत मालिक कहते हैं। ऐ जिब्राइल, मालिक के पास जाओ, उन्हें कहो कि उस शख्स को बाहर निकालें। हजरत जिब्राइल जाएंगे और कहेंगे, अल्लाह का हुक्म है, इस बंदे को ढूंढे, जहन्नम में कहां है, उसको निकाल के लाएं। याद रखिए, अब जरा आगे के अल्फाज जरा गौर से सुनिएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है ना, ऐसे ही हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नमियों को इससे भी ज्यादा पहचानते हैं, मगर उस हन्नान मन्नान पुकारने वाले को नहीं पहचान पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे, वो नहीं मिलेगा। वापस आकर कहेंगे, ए जिब्राइल, मामला यह है, जहन्नम ने एक सांस ली है जिसकी वजह से हालत ऐसी हो गई है कि लोहे और पत्थर में फर्क करना मुश्किल हो गया। यानी सब जलकर ऐसा हो चुका है कि अब लोहा और पत्थर भी नहीं पहचाना पा रहा कि लोहा कौन सा है, पत्थर कौन सा है। एवरीथिंग बिकम इस कदर जल के राख और काली हो गई है। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल फिर आएंगे अल्लाह की बारगाह में, अर्शे इलाही पर फिर सजदा करेंगे। हुक्म होगा, जिब्राइल, उस बंदे को क्यों नहीं लाए? अर्ज करेंगे, मौला, वो बंदा नहीं मिल रहा है, हज़रत मालिक को भी पता नहीं चल रहा वो कहां है। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल, वो बंदा जहन्नम के फुला फुला घड़े में, फुला फुला कोने में है, जाकर निकाल कर लाओ। हज़रत जिब्राइल जाकर यही एड्रेस हज़रत मालिक को बताएंगे। हज़रत मालिक जब तलाश करेंगे तो वाकई वो एक बिल्कुल डीप घड़े के अंदर मौजूद होगा। इसके हाथ पैर बंधे होंगे, लिखा है किताबों में उसकी पेशानी कदमों के साथ बंधी होगी, हाथ गर्दन के साथ बंधे होंगे, उल्टे मुंह जहन्नम में पड़ा हुआ होगा, जहन्नम के सांप और बिच्छू उस पर जमा होंगे, दर्द और तकलीफ की शिद्दत से पुकार रहा होगा।
حضرت مالک اس کو اٹھائیں گے, اس کی جو بھی بندش ہے وہ کھولی جائیں گی, سانپ بچھو کو الگ کیا جائے گا اور اس کو بارگاہ الہی میں لایا جائے گا. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, اللہ اب اس بندے سے کیا فرمائے گا, ذرا غور سے سنیے, یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. اللہ اس بندے سے فرمائے گا, اے بندے کیا میں نے تمہیں اچھی شکل و صورت پر پیدا نہیں کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا, مولا تو نے مجھے بڑی اچھی شکل و صورت عطا فرمائی. حکم ہوگا, کیا تمہاری ہدایت کے لیے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہے گا, ہاں یا اللہ کیوں نہیں میرے مالک, رسول بھی آئے تھے. پھر حکم ہوگا, کیا تجھ تک میری کتاب نہیں پہنچی تھی؟ عرض کرے گا, مولا پہنچی تھی. اللہ فرمائے گا, پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے, پھر تو نے نافرمانی کیوں کی, نافرمانیوں میں کیوں پڑا رہا؟ یہ میں حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اب بندے کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا, ہر چیز اس کو پتا ہے کہ رب کو بھی معلوم ہے میں نے کیا خطائیں کی ہیں. وہ بالکل بے بسی کے عالم میں, شرمندگی عالم میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. پھر خود ہی کہتا ہے, میرے مالک میں نے خود پر ظلم کیے, گناہ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا. اے رب حنان و منان, میں اپنے گناہوں کے سبب 1000 سال سے جہنم میں جل رہا ہوں, لیکن اے اللہ میں نے تیری رحمت کی امید نہیں چھوڑی تھی. مجھے امید تھی میری پکار سنی جائے گی, تیری رحمت کو جوش آئے گا, اسی امید پر تجھے پکارتا رہا. اے میرے عظمت والے رب, اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, اے کریم اب فضل فرما دے, جہنم سے نکال ہی لیا ہے تو مجھ پر رحم فرما, اب مجھے واپس نہ بھیجنا, اپنی رحمت سے بخش دے. اتنی عاجزی کے ساتھ اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی. حکم ہوگا, اشہدو یا ملائکتی بانی رحمتو, اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم فرمایا اور اسے بخش دیا. ہائے ہائے ہائے. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ اللہ بندے سے فرمائے گا, تیرے کو صورت اچھی دی, تجھے رسول تیری طرف بھیجے, کتاب بھیجی, پھر بھی تو نافرمانی کرتا رہا. اگر ہم بھی نافرمانی کر رہے ہیں تو سوچے کیسے بارگاہ الہی میں جواب دیں گے. یہ الفاظ پر تو غور کرے نا کہ جہنم نے ایک سانس لی تو جبرائیل کو حضرت مالک آ کر کہہ رہے کہ بندوں کی تلاش اب نہیں ہو پائے گی, لکڑی اور پتھر میں فرق ہی نہیں رہا. ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو ایک ماچس جو ہے نا ہاتھ جلائے تو ماچس کی تیری تھوڑی زیادہ جل جائے تو ہاتھ پہ لگے چیخ نکل جاتی ہے. چولہے کے اوپر 1 منٹ اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے. روایتوں میں آتا ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے. ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس مبارک واقعے میں ایک اور بات سیکھنے کو ملی. وہ گناہگار تھا, خطا کار تھا, جہنم میں ڈال دیا گیا تھا, مگر نا امید نہیں تھا. اسے رب کی رحمت سے امید بڑی تھی کہ بخش دیا جاؤں گا, معاف کر دیا جاؤں گا, نکال لیا جاؤں گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ روز قیامت بندوں اور اللہ پاک کے درمیان سب سے پہلا کلام کیا ہوگا؟ کتنی کمال کی بات ہے. The first conversation will happen in the day of judgment. یعنی پیارے آقا فرما رہے تمہیں بتاؤں کہ سب سے پہلی بات جو اللہ اور بندوں کے درمیان روز قیامت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ذرا سنیں. بندے عرض کریں گے, یا رسول اللہ فرمائیے. آقا فرماتے ہیں, اللہ پاک فرمائے گا, اے اہل ایمان کیا تم میری بارگاہ میں حاضری کا شوق رکھتے تھے؟ بندے عرض کریں گے, جی ہاں مالک, ہم تیری ملاقات کا شوق رکھتے تھے. اللہ نے فرمایا, میری ملاقات کا شوق کس سبب سے رکھتے تھے؟ مجھ سے ملنے کا شوق کیوں تھا؟ بندے عرض کریں گے, مولا ہمیں امید تھی کہ تو ہماری بخشش فرما دے گا. اللہ پاک فرمائے گا, قد وجبت لکم مغفرتی, تحقیق تمہارے لیے میری بخشش واجب ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, اللہ سے ملاقات کا شوق. اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن, بندے بتاؤ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ آج ہمیں تو کسی کو مرنے کی تو تمنا ہی نہیں ہے نا. کون سوچتا ہے کہ مرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے؟ ادھر تو جینا ہی جینا ہے, پلاننگ ہی ایسی ہے کہ مرنا ہی نہیں. اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, اللہ کو ناراضی والے کام کر رہے ہیں, حرام روزی کما رہا ہے, کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے, کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے, مجھے کون سا مر کے جواب دینا ہے؟ وہ کہتا نہیں مگر اس کا عمل بتا رہا ہے. اور اللہ پوچھ رہا ہے, اللہ فرماتا ہے مجھ سے ملاقات کا شوق تھا. اللہ والوں کو تو رب کی ملاقات کا شوق ہے, اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو کریم بخشش فرمائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرمائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مرنے کی دعائیں کر دے, لیکن مرنا تو ہے نا, اس کی تیاری تو کرے. میں نے پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ آپ کی اور میری, ہم سب کی 1 to 1 ملاقات ہونی ہے.
اور وہ کہاں ہونی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبر میں ہونی ہے. تو قبر والی ملاقات کی تیاری بھی کریں. ہائے ہائے، ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا، ساری زندگی جن پر درود پاک بھیجا، جن کی سنتوں پر عمل کیا، اب ان کے دیدار کا وقت ہے اور قبر میں جا کر مجھے ان کا دیدار کرنا ہے. ارے دنیا میں آپ کی فیورٹ پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات ہو، آپ کی خوشی کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر وہ پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہو، آپ کوئی گفٹ تیار کرتے ہیں، آپ پریپیئر ہوتے ہیں کہ یار اتنا ارمان تھا ان سے ملنے کا، آج پہلی بار ان سے ملنا نصیب ہو رہا ہے، ایسی ملاقات کروں گا کہ مجھے وہ یاد رکھ لیں، میرا نام یاد رکھ لیں، ہمیشہ ہمارا رابطہ رہے اور وہ مجھ سے خوش ہو جائیں. اچھا سا گفٹ تیار کرو گے. بتائیے نا، قبر میں جب سرکار دو عالم علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے، کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ کیا زندگی ایسی گزاری ہے کہ جب قبر میں سرکار کا دیدار ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں؟ بالکل اسی طرح روز قیامت ہماری رب سے ملاقات ہونی ہے. اور اگر اللہ کریم نے سوال کر لیا کہ بتاؤ کہ تمہیں میری ملاقات کا شوق تھا، تو اب بتائیے کیسے بتائیں گے کہ یا اللہ ہم تو دنیا میں بیزی تھے، نمازیں قضا ہو جاتی تھی، ہم تو تیرے اعمال کو پسے پشت ڈال کر حرام زندگی گزار رہے تھے. نہیں میرے پیارے اسلامی، بڑا کریم ہے میرا مولا. یقین مانے رب کی رحمت ایسی، وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کی بخشش کی طرف نہیں آتے. بہت ہو گیا اللہ کو ناراض کرنا، بہت کر لیے گناہ، بڑی کر لی نافرمانیاں، بڑی کر لی نماز قضا. کس قدر اللہ کو ناراض کیا ہے. اب کب تک کرتا رہوں گا؟ کیا مرنا نہیں؟ کیا نبی پاک سے قبر میں ملنا نہیں؟ کیا اللہ سے قیامت کے دن ملاقات نہیں کرنی؟ کیسے منہ دکھاؤں گا؟ یہ منہ دکھانے والا بن جائے، کوئی عمل سنانے والا بن جائے، اب زندگی ایسے گزاروں گا. ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل سنانے کے قابل. آقا نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل. آج سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. This is the beautiful night for the beautiful decisions. ارے آج اچھے فیصلے نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یاد رکھیے میرا رب بڑا کریم ہے. شیطان جو ہے نا، بعض لوگوں کو یہ وسوسے دلاتا ہے کہ یار اللہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، پھر اپنی تو بخشش ہو جائے گی. اللہ رحمان ہے، ہاں اللہ رحیم ہے، مگر اللہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ سریع الحساب بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے. وہ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. جنت بھی اسی نے بنائی ہے، جہنم بھی اسی نے بنائی ہے. یہ بے وقوفی ہے کہ جناب اس کی رحمت کے آسرے پر بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے. نہیں، ہمیں رحمت کی امید بھی رکھنی ہے اور اس کے گناہ، اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے. ایمان جو ہے نا، ایکچولی واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان؟ ایمان بین الخوف والرجا. الایمان بین الخوف والرجا. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. اتنا خوف زدہ بھی نہ ہو جائے کہ جناب اب بخشش ہوگی نہیں، اور اتنا بے باک بھی نہ ہو جائے کہ بس جو بھی کرتے رہو اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں، اسی کے درمیان رہنا ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم عذاب جہنم کے بارے میں سن رہے ہیں. یہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، یعنی سبحان اللہ ہمیں جہنم کے عذابات بھی بتائے اور ایک اشرا بھی ایسا دے دیا کہ جو اس پہ عمل کر لے، عبادت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے. میں ابھی آگے جا کر بیان میں جہنم سے بچنے والے کچھ اعمال بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے ریئلائز تو ہو کہ ہاؤ سیویئر جہنم ہے، کتنا خطرناک. ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کیوں نہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، حضرت مالک کا آپ نے جواب یاد کرنا ہے کہ یا اللہ، حضرت جبریل کو کیا کہا تھا کہ ایک سانس لی ہے اور اس قدر اس میں آگ بھڑکی، اس قدر اس میں ہیٹ ڈیولپ ہوئی کہ پتھر اور لوہے کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. کیسے ہوگا؟ یہ امیجنیشن سے اوپر کی چیز ہے. قرآن کیا کہتا ہے جہنم کے بارے میں؟ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَقْوَى وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. غور کیجئے ہم کیسے برداشت کریں گے. حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کا رنگ بدلا ہوا تھا،
نبی پاک علیہ السلام نے دریافت کیا جبرائیل کیا بات ہے، میں تمہارا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا ہے، اس فائر کو دوبارہ بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل ذرا مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ پاک نے جہنم کو حکم دیا تو اس کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے دہکایا گیا۔